बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कई महीने हो गए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूं, मैं कोई डील करता हूं। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख जाया होने का दावा जो है वो हुकूमती ज़राए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीज़े अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीज़े नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत ये है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीज़ें ये अपनी अयाशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ARY ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई ARY की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रूबते किए और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहाँ पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका कोई, तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीज़ों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था। क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है? लेकिन ARY ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें जनाब, डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं,
تاکہ تحریک چلے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے زمین گرم ہو, وہ کوئی روم چھوڑے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں. تو یہ دونوں رستوں پہ نہیں جا رہے, اور اس کا نقصان لگاتار پاکستان کو ہو رہا ہے. یعنی آپ کو میں صرف ایک خبر بتاتا ہوں, یہ سرمایہ کاری کی صورتحال آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت کیا ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کا ترہ امتیاز ہے. یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں نا, پی ایم ایل این, یہ بربادی پھیرتے ہیں معیشت کی. ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اعداد و شمار جاری کی گئے ہیں. فروری 2026 میں بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ مزید کم ہو گئی ہے. رواں مالی سال میں بیرونی سرمایہ کاری میں جو مجموعی طور پر 44% مزید کمی دیکھی گئی ہے. اب اندازہ کریں آپ کہ 50 سال کے سرمایہ کاری کے ریکارڈ تو پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے. اب وہ جو ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے ان ریکارڈوں کو بھی توڑا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ 44% مزید سرمایہ کاری پاکستان میں کم ہو گئی ہے. یہ ناظرین حالات ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی چیز اور پاکستان کے اندر سے بتاتا ہوں, پھر عالمی خبروں کی طرف چلیں گے. خطے کے حالات. خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک نیا اور عجیب و غریب ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ گزشتہ چند دنوں سے کارروائی ہو رہی ہے. بے شمار نئے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں, اور یہ اکاؤنٹس چھوٹے چھوٹے ہیں, 500 400 200 50 اتنے ان کے فالوورز ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اس سارے ٹرینڈ کو جب چیک کیا گیا تو ایک عجیب چیز یہ ہوئی کہ کچھ ایسے نئے اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں. یہ اکاؤنٹ عمران خان اور عاصم منیر کو ایک ہی وقت میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوئی نا. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ گیم کیا ہے, آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے, لیکن بائی ڈیزائن کچھ ایسے اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ لانچ کر دیے گئے ہیں, بنا دیے گئے ہیں, جو سیم ٹائم میں عمران خان کو, ان کے موقف کو اور عاصم منیر کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون بنا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والوں سے, اکا دکا لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا, اور یہ چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور جب میری بات ہوئی دوسری جانب سورسز سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے بنائے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں عاصم منیر کی بھی تعریف کرتے ہیں, اس کے موقف کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ اور پانی کا ملاپ؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آ جائیں ناظرین اس بڑی خبر کی طرف جس نے ہلا کر رکھ دیا سب کو. پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر لگاتار حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی آ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے آ رہی ہے, اور افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کو بھیج رہی ہے, اور پیچھے سے انڈیا اس سارے معاملے کی چابی گھما رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک نیریٹو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو انٹری کس نے دی؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی انٹری ہوتی ہے جون 2022 میں. آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے. مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے, اور انہی کے خلاف تو جد و جہد ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا. جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے, اس کو ٹھیک ہونا ہے, اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ. تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا, اور اگر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی. اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں, اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں. اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں. میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ, اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے, انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں, اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے. اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ, اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو, تے میرے تے مہربانی کرو, میرے پہ رحم کرو, جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا. یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا؟
تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں, یا آصف علی زرداری یا نواز شریف. یہ ڈیل کا, مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس چیز میں ایک فرق ہے. مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا, بات کرنی پڑے گی, جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں, نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے, انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے. کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہوں کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے, ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں, بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں. تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے, وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے. تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہی کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا, اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کوٹ میں پھینک دیا. ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے, بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے, کبھی جوڈیشری کو, کبھی حکومت کو, کبھی اس کو, کبھی اس کو. عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے, لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو. اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی, ابھی فوج بھی میری ہے, میں مالک ہوں اس کا, اور ملک بھی میرا ہے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے, یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی. پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, پورا پاکستان جو ہے وہ اگر فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبھی فوج کو کامیابی ملتی ہے, ویسے تو ملتی نہیں ہے. اب جناب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ملا, اور یہ بات میڈیا پر چھپوائی جا رہی ہے, چلوائی جا رہی ہے. کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی چلا رہے ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ کہیں خط آ گیا, خط کا جواب نہ آ جائے, کوئی اور چیز نہ آ جائے. جواب آئے یا نہ آئے, لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے جو سوالات عمران خان صاحب نے اٹھانے تھے وہ سوالات عمران خان صاحب نے اٹھا دیے ہیں. جو فیکٹس انہوں نے سامنے لے کر آنے تھے عمران خان صاحب وہ فیکٹس سامنے لے کر آ گئے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہوئی, یاد رکھیے گا, یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوگا. اور عمران خان صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ میں نے حجت تمام کی تھی, میں نے تو آرمی چیف کو, سب لوگ کہتے ہیں میں آرمی چیف کا مخالف ہوں, میں نے تو آرمی چیف کو لیٹر لکھا تھا کہ معاملہ ٹھیک کرو, اب انہوں نے نہیں کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے. دباؤ تو پڑے گا اس سے. لیکن سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا, پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط, یہ سیکورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا, میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا, لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا, اور لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا, پڑھ لیا. تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے, کن کو؟ آرمی چیف کو, تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے. تو یہ ایک مثبت قدم ہے. اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں. حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے. لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا, عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو. اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے, معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں, انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے, گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے, پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا. اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا, لوگ نہیں نکلیں گے, تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری قسم کا ایک ڈرامے بازی پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جی ہم نے تو پرمیشن دی, لوگ آئے نہیں. لیکن دوسری جانب رکاوٹیں پھر بھی موجود رہیں گی سیکورٹی کے نام کے اوپر کہ جناب یہاں پہ آگے کرکٹ میچز اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لہذا حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا, اور اس سے بڑا مسئلہ حکومت کو ایک اور درپیش آ گیا ہے. تو یہ بہت سارے آپشن ہیں, لیکن جو مرضی کر لیں, پٹھے لمک جائیں, یہ پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو یہ دور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود بہت زوردار طریقے سے کھڑے. عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹ نہیں رہے, نیچے جھک نہیں رہے, اور اس کی وجہ سے عوام عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. اب نعرے لگانے والوں کو گرفتار کریں گے تو ایک نیا رولا بن جائے گا. اب اگر کھیل کے میدان میں بھی لوگ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے یا نعرہ نہیں لگا سکتے,
تو پھر کہاں پہ کیا ہوگا اس ملک میں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں. عمران خان بیمار نہیں ہے. آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے. عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے. یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے. یہ بیماری نہیں ہے. عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی. وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے. لیکن یہ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہے. عمران خان کو بیمار نہیں، زخمی کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے تو اس کو ایک طرح کی بیماری، لیکن یہ حملہ ہے، یہ ایک واردات ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہے، اور اب انہیں یہ بھگتنا بھی پڑے گا.